बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सईद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। बजट सेशन जारी है, इजलास में तकारीर का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की। उनकी तकरीर अंग्रेज़ी और उर्दू का एक बहुत खूबसूरत से मुज़य्यन बामुहावरा गुफ्तगू करते हैं और यकीनन उनकी गुफ्तगू सुन के बहुत लुत्फ़ भी आता है। बड़ी मालूमाती बातें भी वो करते हैं अपनी तकरीर में। आज ख़ास तौर पर उन्होंने कोविड के हवाले से अमूमी तौर पर हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद की और उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स यकीनी तौर पर बहुत मुख्तलिफ थे इससे। लेकिन एक बात जो बहुत अहम उन्होंने वहाँ पर उठाई वो ये कि कोविड जैसी माजी में जब पेंडेमिक्स आते रहे हैं, जो कि सदियों में एक दफ़ा कम अज़ कम होता है, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ दुनिया की बड़ी तादाद में आबादी मुतासर होती है, इंसानी आबादी के साथ साथ इक़्तिसादियात मुतासर होती हैं, और माजी में मिसालें मौजूद हैं कि दुनिया का जोग्राफिया भी तब्दील हुआ है, यानी मुल्कों की सालमियत को भी ख़तरात और ख़दशात लाहक हो जाते हैं इस पैमाने पर पेंडेमिक आने की वजह से। ये एक बहरहाल बहुत अहम बात उन्होंने की है और ये गहरी विज़डम रखती है कि दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं, इस वक्त 180 से ज़्यादा ममालिक का कोविड का शिकार हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। इस वक्त 5वें 6ठे नंबर पे तादाद भी है हमारी जो प्रोग्रेशन है उसके हिसाब से। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अहम बात है जिसकी तरफ गौर और तवज्जो देने की तमाम लोगों को ज़रूरत है, ना सिर्फ हुकूमत को इस इख्तिलाफ़ को बल्कि आवाम और जो हमारे फ़िलैंथ्रोपी करने वाले लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के आवाम को, कि जिससे किसी किस्म के कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा ना हो। इसके अलावा उन्होंने लोकस्ट का 25 साल के अंदर जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि अटैक है टिड्डी दल का पाकिस्तान के ऊपर, उसका जिक्र किया और अपनी तशवीश का इजहार किया। हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मरकज़ी रहनुमा या कलीदी रहनुमा होने का हक़ बखूबी और भरपूर अंदाज से अदा करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। दिलचस्प बात यह है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध सूबा मुसलसल उनकी जमात के इक़्तिदार में है। 12 साल का अरसा हो चुका है और सिंध के अंदर 18वीं तरमीम में जो पर्क्स और बेनिफिट्स मिले हुए हैं उनको पूरी तरह से इंजॉय भी करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। या कि एक जानिब सूबे में मुकम्मल इख्तियारात के साथ हुकूमत करते हैं, तो दूसरी जानिब वफाक में पार्लियामान के अंदर बहुत ही भरपूर अंदाज से अपोजिशन भी करते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले 12 साल से हासिल है। इसके ऊपर भी तज्ज़िया करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा शानदाना गुलजार ख़ान साहिबा, जबकि दीगर मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। शानदाना साहिबा की तरफ जाने से पहले वफाकी काबीना के आज के इजलास के हवाले से जो मेरे पास कलीदी अपडेट्स हैं उसमें से एक अहम तरीन जो मुझे लगी वो ये कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी अपग्रेडेशन और उनकी तैयारी और उनकी इंपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको आज बिलाखिर मंजूर कर लिया गया। और इस पॉलिसी के नतीजे में फ़ौरी तौर पर 5 लाख गाड़ियों को, जिसमें मोटरसाइकिल से लेकर बसेस और ट्रक्स तक की सतह की गाड़ियां शामिल हैं, उनको बिजली पर मुंतकिल किया जा सकेगा या उनको बिजली के ज़रिए चलाया जा सकेगा। ये पॉलिसी यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान की जानिब से। हुकूमत पाकिस्तान का ये इक़दाम बहुत दूररस नताइज का हामिल होगा माशी तौर पर भी, और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं उनसे नबरदाज़मा होने के लिए ये एक बहुत लॉन्ग अवेटेड इक़दाम था जिसको आज वफाकी काबीना ने बिलाखिर मंजूर कर लिया। शानदाना गुलजार साहिबा SDGs के ऊपर गहरी निगाह भी रखती हैं और आगाह हैं कि इस वक्त दुनिया भर में क्या चैलेंजेस हैं कोविड के साथ साथ कोविड के अलावा। तो पाकिस्तान में आज जो ये वफाकी काबीना ने मंजूर किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी को, इसके बारे में सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं। और कुछ और मज़ीद अगर इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बता सकें, फिर मैं कुछ जनरल सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा बजट और कोविड के तनाजुर में। शानदाना गुलजार साहिबा। शुक्रिया रज़ा साहब, बहुत अरसे बाद आपकी शो पे आना हुआ, सो इट्स अ प्लेजर टू बी बैक। रज़ा साहब देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगर आपको याद है ये 2 या 3 मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान बन रही थी। थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड तो पिछली हुकूमत में यानी 2016 में एक ऑटोमोटिव पॉलिसी आई थी नून लीग की। वो एक पहला स्टेप था पाकिस्तान में कि आपने अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है ऑटोमोटिव सेक्टर में, अगर आपको याद है पहले 3 या 4 कंपनीज होती थी जहाँ पे गाड़ियाँ बनती थी, उसके बाद
جب وہ ہماری حکومت آئی اور وہ پالیسی کو, اور یہ میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گی اپنی گورنمنٹ کی کہ جب بھی کوئی اچھی پالیسی ہو پریویس گورنمنٹس کی, اگر آپ کو یاد ہے پچھلی حکومتوں میں اس کو رد کر دیا جاتا تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو پرانی پالیسی ہو جس کی بھی اگر وہ اچھی ہے اس کو کنٹینیو کریں. تو اس آٹوموٹیو پالیسی کے تحت پاکستان میں اس وقت سے 16-17 مینوفیکچررز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی آپ نے خبر دی. میں مختصر سے انٹرپشن کرتے ہوئے یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اس وقت مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. میں ویلکم کرنا چاہوں گا ان کو پروگرام میں. شاندانہ گلزار صاحبہ گفتگو جاری رکھیے. جی, اور دوسرا یہ ہوا کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی پہ تھوڑا سا اعتراض آیا تھا, کیونکہ یاد رکھیے آپ جب اپنے ملک میں آٹو ایک سیکٹر جو تھا جس کی پرسیپشن یہ ہے کہ بہت پروٹیکٹڈ ہے, جی ہیوی انڈسٹری ہے, جابز اس سے اتنی نہیں کریٹ ہوئی جس سے ہمیں اندازہ تھا جتنے ہماری وہ تھی اس سے توقع ہوا یہ الیکٹرک وہیکل پالیسی سے, کیونکہ دنیا لیپ فراگ کر چکی ہے. جی دنیا نارمل گاڑیوں سے ہائیبرڈ پہ جا کے الیکٹرک پہ جا چکی ہے. پاکستان ہائیبرڈ کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی الیکٹرک وہیکل پہ یعنی بجلی سے جو گاڑیاں چلتی ہیں. تو اس پہ بہت سوالات اٹھے, بزنس سیکٹر نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے امپورٹ بل کا وچ از پیٹرولیم, اب تو کووڈ ہے دنیا میں تو پیٹرولیم سستا آ رہا ہے اور وافر مقدار میں آ رہا ہے, لیکن ہمیشہ حالات نہیں رہیں گے. تو الیکٹرک پالیسی ایک ایسی پالیسی جو سارے پاکستان کو ایک لیول پہ کھڑا کر دے گی, چاہے وہ بڑی گاڑی ہو چاہے چھوٹی گاڑی ہو. ٹھیک ہے, پولوشن جس کی ہم نے بات کی, کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی آلودگی, وہ زیادہ تر پیٹرولیم کی وجہ سے ہوتی ہے, پیٹرولیم پروڈکٹ سے, پیٹرولیم ڈیریویٹو سے. تو اس لیے اب انشاءاللہ الیکٹریکل وہیکل پالیسی کا یہ فائدہ ہوگا, آہستہ اس میں وقت لگے گی, پالیسی اپروو ہوگی, پھر یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, پھر یہاں پہ یونٹس لگیں گے, جابز اکٹھی ہوں گی, بٹ یہ آپ کا مستقبل ہے. کیونکہ اس کے علاوہ اب پاکستان اور انڈیجنس بھی مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی, بلکہ ایک کمپنی جس کو میں جانتی ہوں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی ایسی گاڑی آئے جو ڈسیبلڈ یعنی جو پاکستانی ہمارے عوام ان کے ہاتھ پیر یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا اللہ کی طرف سے, جی بالکل اسپیشل نیڈز, تو ان کے لیے بھی یہ گاڑیاں بنیں. تو انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو ہے, اور میں دوبارہ بتایا کہ جو بھی حکومت کرے اچھا کام کرے اس کو آگے بھی لے کے جانا چاہیے, سراہنا چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک بات ہے کمپٹیشن کی, پاکستان میں ٹریڈیشنلی کمپیٹیٹو ایٹماسفیئر نہیں رہا, اور گورنمنٹ اس کو رسپیکٹ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کی جو اطلاعات ہمارے پاس اندر کی کہانی آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ ندیم بابر صاحب نے فیول شارٹیج کے حوالے سے یہ کہا مبینہ طور پر کابینہ کے اجلاس میں کہ جناب لوگوں نے گھروں میں ذخیرہ کر لیا ہے پیٹرول کو, اس وجہ سے فیول کی شارٹیج ہو رہی ہے. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ جو آیا ہے معروضی حالات میں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نمبر ایک سوال. اور دوسرا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ترجیحات ہیں حکومت کی بجٹ میں, کووڈ کا بھی ماحول ہے, اس میں بجٹ کی ترجیحات کس حد تک آپ کو ٹیکنیکلی کریکٹ سمت میں نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ندیم بابر صاحب کا تعلق ہے, مجھے تو حیرانی ہوئی ہے. اگر اس طرح کے ذہن کے لوگ اگر کیبنٹ میں ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر پیٹرولیم کا جو ہو رہا ہے اس میں کوئی مجھے بعید نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا گھروں میں ذخیرہ کر لیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے بالٹی میں رکھ لیا, کتنا رکھ لے گا بالٹی میں؟ صحیح. تو یہ اس قسم کی چیزیں مجھے تو حیرانی ہوئی ہے سن کے آپ سے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا یہ اندر میں یہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن مجھے ان کے عقل پہ حیرانی ہے, بس یہ میں کہہ سکتا ہوں. صحیح. جہاں تک ترجیحات کا تعلق ہے, دیکھیں یہ جو بھی بجٹ پیش کیا گیا ہے نا, اس کے پیچھے سے جب سے یہ مارچ کے مہینے سے لاک ڈاؤن کیا ہے گورنمنٹ نے, تو اس کے بعد ایک سیریز آف میجرز گورنمنٹ نے لی ہیں. لوگوں کو پروٹیکشن کے لیے انیشل جو پیسے چاہیے تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے دیے گئے. احساس پروگرام. جی احساس پروگرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے خاص کر کنسٹرکشن سیکٹر کو بڑے اچھے مراد دیے گئے ہیں. اتنے اچھے مراد دیے گئے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے. اسی طریقے سے باقی انڈسٹریز کو بھی دیے گئے. تو وہ ان تمام جو چیزیں دی گئی تھی ان کو بھی بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ایک پالیسی کا تسلسل رہے. تو یہ بڑے اچھے اقدام تھے جو انیشلی لیے گئے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے نا, یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ اینڈ انسرٹن انوائرمنٹ میں پیش کیا گیا ہے. چاہے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو, دونوں جگہوں پہ بڑی ایکسٹریم انسرٹنٹی ہے. تو ہمیں اس بجٹ کے جو نمبروں پہ نہیں توجہ دینی چاہیے. میں تو نہیں دیتا ہوں, نہ دوں گا,
اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے پورا سال نہیں چلے گا یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے دو اس کی وجوہات تھیں اس بجٹ کو پیش کرنے کی. ایک تو یہ تھا کہ پارلیمانی جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ اخراجات کریں گے اس کے پارلیمنٹ سے اپروول ہونی چاہیے. درست. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نمبروں والا ایک بجٹ کا ڈاکومنٹ پیش کرنا تھا جس سے پارلیمنٹ سے ایک جو ہے سمبولک آپ کو اپروول مل جائے, پھر آپ خرچ کرتے رہیں. تو یہ اس کی کمپلشن تھی. اور دوسری کمپلشن جو تھی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو سٹالڈ ہوا ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اس لیے اگر آپ آئی ایم ایف کا جو ڈاکومنٹ ہے اپریل 2020 والا, جس میں جب انہوں نے ہمیں $1.4 بلین کے ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ سے پیسے دیے تھے, جو ڈاکومنٹ انہوں نے ریلیز کیا تھا اس کے جو اہداف اس میں دیے گئے ہیں, یہ بجٹ میں جو اہداف ہیں اس کے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 90 to 95% ان کے قریب میں ہیں. اچھا. تو یہ کس لیے کیا گیا تاکہ جو آئی ایم ایف کا جو سٹاف ہے اس کو ایک فیس سیونگ دیا جائے تاکہ وہ پھر اپنے مینجمنٹ کو, اپنے بورڈ کو یہ بتائے کہ جی پاکستان نے بڑی فسکل کنسالیڈیشن کر لی ہے اور جو ہم نے اپریل کے مہینے میں اہداف دیے گئے تھے ان کے قریب یہ پہنچ گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے $450 ملین کا, یہ پاکستان کو دے دینا چاہیے. تو یہ ایک ریکمنڈیشن ہے تاکہ آئی ایم ایف کا اسٹاف بھی جب جائے وہاں پر تو کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہو اپنے مینجمنٹ کو بتانے کے لیے. تو یہ ایک طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. اس لیے بہت زیادہ آپ اس کے نمبروں پہ نہ جائیں کہ ریونیو کا نمبر ہوگا یا نہیں ہوگا. سب کو پتا ہے, فائنانس منسٹر کو پتا بھی ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے اپنے پوسٹ بجٹ میں بار بار صوبوں کو کہا کہ دیکھیں بھئی ہمارے نمبروں کے پیچھے نہیں رہنا, اس کے بھروسے نہیں رہنا, آپ اپنے حساب سے بجٹ بناؤ. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4,963 بلین ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے یہ کسی صورت اپیئر نہیں اچیویبل نہیں ہے, کسی بھی صورت میں. اچھا. تو یہ ان کو بھی پتا ہے. اور یہ جب جو ہم نے صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ہم پیسے دیتے ہیں اسی ایف بی آر کے کلیکشن کے بیسس پہ ہم دیتے ہیں. تو ان کو جو انہوں نے دیکھا ہوگا بجٹ میں کہ ہمیں اتنے پیسے مل گئے ہیں, ان کے بیسس پہ بجٹ بنائیں گے. تو اس کو وارن کر دیا گیا ہے. حفیظ شیخ صاحب نے وارن کر دیا ہے چیف منسٹر حضرات کو کہ آپ ہمارے ان نمبروں کے چکر میں نہ پڑے رہیں, کیونکہ یہ بالکل فلوئڈ نمبر ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ خود سوچیں کہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ 2.1% گروتھ ہوگا, 6.5% انفلیشن ہوں گے. تو یہ 8-9% تو آپ کا جو اکنامک ایکٹیویٹی کا بیس ہے وہ گرو کرے گا, یہ 8% کے قریب گرو کرے گا. اچھا. تو جو اکانومی سے جو آپ نے ٹیکس جنریٹ کرنا ہے وہ تو 4,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ 4,963 یعنی تقریباً 1,000 بلین یہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے لیے مزید بوروئنگ ہوگی. اس کا مطلب پھر جب یہ کہا جائے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے تو یہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں یہ. کہ بھئی جب اکانومی سے جو اکنامک ایکٹیویٹی سے جو ریونیو گروتھ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ کر لیں گے, 4100 ہوگا. اچھا. تو ریمیننگ کہاں سے ہوگا؟ تو سر یہ فرمائیے گا کہ 3 ماہ کے بعد جب آئی ایم ایف کا اسٹالڈ پروگرام ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو کیا پھر کچھ پاکستان کے عوام کے اوپر مزید سختیاں معاشی طور پر آنا شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیں اس وقت یہ ڈیپینڈ کرے گا منسٹری فائنانس میں جو ہماری اکنامک ٹیم ہے وہ کس طریقے سے نیگوشیٹ کرتی ہے. کیونکہ ابھی تو سیکنڈ ریویو ہوا تھا, تھرڈ ریویو جب ہوگا اور اس کے بعد جب وہ رپورٹ دیں گے تو وہ دیٹ ول بی دی رپورٹ کہ جی وہاں پر کیا بجٹ کے نئے اہداف دیے گئے ہیں. دیکھیں نا پرائم منسٹر نے بھی بار بار یہ کبھی کہا کہ پینڈیمک کا جو ابھی پیک پیریڈ آئے گا پاکستان میں وہ اگست کے مہینے میں آئے گا, یہی کہا نا؟ جی بالکل یہی کہا. تو جب اگست کے مہینے میں پیک ہوگا اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی 1.5 ملین کے قریب کیسز ہو جائیں گے, جی تو فائنانس کی ٹیم کے پاس ایک ریزننگ ہوگی کہ بھئی دیکھیں جس وقت ہم نے بجٹ بنایا تھا اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور تھی, اب بہت تیزی سے گراؤنڈ ریالٹی بدل گئی ہے, لہذا یہ اہداف جو ہے وہ ہمارے اب صحیح نہیں ہے. تو یہ دس از اے کیس وچ ہیز بین بلٹ فار نیو بجٹ
جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں سم ٹائم سپٹمبر وغیرہ میں جب تھرڈ ریویو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ہوگا اور اس میں جو اہداف دیے جائیں گے پھر وہ ہوگا. صحیح, یعنی واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں پاکستان کے عوام کو کیا جائے ایک نئے بجٹ کا سامنا ہوگا اس وقت کے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نیگوسیشن کے اگلے مرحلے میں جائیں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقت. جی, وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب آیت اللہ درانی صاحب, جبکہ محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا, میں آپ سے ابتدائی کامنٹ ایک چلتے چلتے میرے کان میں کہیں سے آواز آئی تھی, کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, لاہور وہاں کا دارالخلافہ ہے. آج کل بات ہو رہی ہے لاہوریوں کی غیر ذمہ دارانہ رویے کے اوپر. جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے, جس کی جانب سے کیے گئے تھے, ان کو میں دہرا نہیں سکتا اس لیے کہ میں متفق نہیں ہوں ان سے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا لاہوری واقعی اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اس طرح کے الفاظ میں تنقید کی جائے, اور وہ بھی حکومتی نمائندوں کی جانب سے؟ دیکھیے رضا صاحب, مجھے تو پتہ نہیں کیا کہا جس نے بھی کہا. البتہ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اسٹیٹ کی کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے لوگوں کی, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کی جان و مال کا بھی تحفظ کریں اور ان کے روزگار کا بھی تحفظ کریں, یعنی لائف اینڈ لائیولی ہوڈ. اب اگر یہ نہیں کر پاتے آپ ایمکبلی بیکاز آف آپ کی اسٹریٹجی نہیں, آپ کے پاس ریسورسز نہیں, آپ کی جو بھی وجہ ہو, امپلیمنٹیشن نہیں, یا آپ کی جو بھی کنسٹرینٹ ہو, اہلیت ہے نہیں ہے, پروگرام ہے نہیں ہے, فائنانسز ہے نہیں, وہ آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے. جو ہمارے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, صرف لوگ ہیں, آپ ان کو بتائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے, اور آپ پھر ان پہ بلیم نہیں ڈال سکتے سب چیزوں کا. دیکھیے, اویئرنیس کریٹ کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے, لٹریسی کرنا, سینسٹائز کرنا آپ ہی کی ذمہ داری. آپ جب تک اپنی ذمہ داری پوری کرنا نہیں پوری کریں گے تو آپ لوگوں کو تو نہیں بلیم کر سکتے نا اس بارے میں. آپ بار بار کوآپریٹ کریں, آپ ان کو ڈبل سگنل نہ دیں, آپ ان کو کنفیوژن نہ دیں کہ لاک ڈاؤن کی اتنی ضرورت نہیں. اس سے تو سب ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب یہ پتہ چلتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی تو سب کہتے ہیں وہ تو چلو معاملہ کنٹرول میں آ گیا, اس کے بعد کھلی چھٹی ہو جاتی ہے. تو میرے تو خیال سے کہ آپ لاہوریوں کو یا فار دیٹ میٹر کسی بھی پاکستانی کو بلیم نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے بلیم اپنے آپ پر بالکل صحیح کہا آپ نے. پاکستان کے عوام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ پاکستان کے عوام ہیں جن کا ووٹ لے کر آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, اور یہ وہی پاکستان کے عوام ہیں جن کا ووٹ لے کے آپ نے حکومت بنائی ہے. اس لیے پاکستان کے عوام کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے کہ جتنی ڈالنا شاید مناسب ہو یا جائز ہو. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کی حکومت ہوتی تو وہ ان کی ڈائریکشن کچھ اس طرح کی ہوتی کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بجٹ ہے اس میں 200% کا اضافہ کر دیتے کووڈ کے تناظر میں. میں جاننا چاہوں گا, آپ حزب اختلاف کی بڑی جماعت کی نمائندگی کرتی ہیں, سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکی ہیں پنجاب میں ڈاکٹر صاحبہ, میں جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ بجٹ آپ کے پاس ہوتا بنانے کے لیے اس سال کا, تو آپ کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں, اور وہ کس حد تک مختلف ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی ترجیحات سے کہ جو اس بجٹ میں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو سیدھی سی موٹی موٹی باتیں بتاؤں گی, بہت ٹائم نہیں دوں گی آپ کو. دیکھیے, یہ بجٹ میں ہمیں یہ بات کا احساس کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کورونا ہے, اور کورونا سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں بلکہ لوگوں کی جسے کہنا چاہیے لائیولی بھی جا رہی ہے. اور یہ پینڈیمک ہے جو گلوبلی پھیلا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کر کے اس کو اپنے قابو میں کریں گے, اور کچھ عرصے میں پھر ہم اکانومی کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوگی جب یہ ہم انیشل سٹیجز کرائسس کا, فائر فائٹنگ کا کراس ہوگا. تو بجٹ یہ دونوں فیزز کو دماغ میں رکھتے ہوئے بنانا چاہیے. یعنی شروع میں آپ ہیلتھ دیں, آپ ان کے روزگار جو چلا گیا ہے آپ ان کو سوشل پروٹیکشن دیں, پھر اس کے بعد آپ وہ اسکیمز لے کر آئیں
کہ جب یہ پینڈیمک جیسی جیسی ہوگا، جن کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں، جو بیرونی ملک سے بھی پاکستانی اوورسیز آ کے یہاں نوکریاں ڈھونڈیں گے، آپ ان کے لیے نوکری کی مواقع تیار کرنے کی پوری گراؤنڈ ورک پریپیئر کریں. ہمیں اس وقت یہ دونوں چیزوں میں اسٹریٹجک ایکشن نظر نہیں آ رہا. یہ بزنس ایز یوزول جیسا نظر آ رہا ہے ہمیں. اور اگر بلاول صاحب نے یہ کہا کہ 200% ہوتا نہ ہوتا، البتہ گروتھ ضرور ہوتی، اتنی ہوتی کہ ہمیں نظر آئے کہ ہمیں ایک دفعہ اور لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو روزگار بھی دینا، اور صرف اتنے ہی لوگوں کو نہیں دینا، 12 لاکھ لوگوں کو. ہماری تو 74 ملین ہماری قوم جو ہے وہ غربت کے لکیر سے نیچے ہے، اور اگر اس طرح بڑھتی گئی تو کچھ ایسٹیمیٹس میں تو 100 ملین لوگ ہیں. ہمیں ایکسپینڈ بھی کرنا ہے. تو جو انٹرنیشنل وسائل آئے ہیں، آپ خود بھی وسائل کریٹ کریں. جو انٹرنیشنل IMF سے $1.4 بلین آئے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آئے، ورلڈ بینک دے رہا ہے، آپ اور بھی موبلائز کریں، اس کو لگائیں اس وقت اپنے لوگوں پر. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا فارورڈ لوکنگ گروتھ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اب ہم کیسے ریوائیو کریں گے اتنا بڑا دھچکا، چونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد، گریٹ ڈپریشن کے بعد اب جا کے اکانومیز کو اتنا بڑا دھچکا لگائے. وہ ہم بزنس ایز یوزول کے کنسٹرکشن سیکٹر میں چھوٹا موٹا مراحل دیکھے تو ہم پورا ریوائیو نہیں کر سکتے نا. دیکھیے آپ کو تھوڑا سا اسٹریٹجک تھنکنگ کرنی ہے، ویژنری ہونا ہے، لیڈرشپ دکھانی ہے. اب بجٹ آپ کا وہ ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کی تھنکنگ کو ان ایکشن کنورٹ کرے گا، بیکاز وہ ایلوکیٹ کرے گا ریسورسز. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آیت اللہ درانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. درانی صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، شاید بلکہ پہنچ بھی گئے ہوں گے. کل دوپہر تک وہ کراچی موجود رہیں گے. اس دوران ان کی جو وہاں پر انگیجمنٹس ہیں اس کی کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، لیکن اس میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کا کہیں پر ٹائم درج نظر نہیں آیا مجھے. تو کیا وجہ ہے چیف منسٹر سے ملاقات اتنی غیر اہم کیوں ہے وزیر اعظم کے لیے کہ جب وہ سندھ کا دورہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قوم میں سخت وقت آ جاتا ہے تو اس کے سربراہ، لیڈرشپ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے نا، وہ ضد کی بنیاد پر، انا کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر مملکتوں اور قوم کو نہیں چلا سکتے. یہ تو دنیا کا اصول ہے. اگر جاہلانہ اور ضدی بنیاد اور انا کی بنیاد پر مملکت اور قوم کو، جو کہ 35 کروڑ انسانوں کا ملک ہو، اگر اس میں اس طرح کی پیداواری صلاحیت والے لوگ موجود ہوں تو بچے، جونیئر یا وہاں کی قوم کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ وہ الفاظ ہیں، اگر ہم کسی کو کہیں، جہاں جن لوگوں نے اس کو رکھا ہوا ہے تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس طرح قوموں کے درمیان دوری پائی جاتی ہے. اس دوری کا مرکز گریزی نہیں، بلکہ مرکز کا صوبوں سے گریز جو ہے نا، یہ ایک پیش خیمہ ہے ان نتائج کا جو مستقبل کی دنیا میں نظر آئیں گے. اگر آج بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے تو آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جب آپ کے قوم کو تقسیم در تقسیم کیا گیا، جس کی بنیاد پر پہلے مذہبی انداز میں وزیر اعظم صاحب کے جارحانہ یا غیر کیا کہتے ہیں حکمرانہ طریقہ کار کے ساتھ اس اصول پر کہ یہ وبا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا گزشتہ مارچ سے لے کر کے آنورڈ، اس پر وہ مرکز سے تنقید کر رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کمزوری حقیقت میں بن گئی کہ جو مذہبی عناصر گروپس تھے انہوں نے وزیر اعظم کے اس کمزوری کو بالکل طاقت اپنا بنا کر کے پیش ہو گئے، اور رمضان میں اور مختلف جلوسوں کے ذریعے سے پیش ہو گئے، اور مارکیٹیں بھی کھل گئی. اور مارکیٹنگ کو کھلنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج آپ کا پھیلاؤ زیادہ ہوا ہے. اگر آپ واقعی اسد عمر کے کہنے یا ڈاکٹر ظفر کے کہنے پر اتنے لاکھ آدمی، اگر 10-15 لاکھ آدمی آپ کے یہاں سے خدا نخواستہ شہید ہو کر کے جائیں گے یا اگلی دنیا میں شفٹ ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا کہ موجودہ دنیا کے لوگ 10 سال تک آپ کی طرف رخ نہیں کریں گے. آپ اپنے اقتصاد کو، سیاست کو، کمرشل پوزیشنز کو مستقبل کی دنیا کے سامنے جب پیش کرو گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ کے لاکھوں افراد بطور ڈاکٹر ظفر کے، اگر وہ 10 لاکھ آدمیوں کا اس نے پیش خدمہ دیا ہے کہ اس طرح ہوگا، تو کیا بنے گا اس ملک کا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ 200 ممالک کے 199 کنٹریز اس کی طرف رخ ہی نہیں کریں گے، نہ کوئی آپ کو قرضہ دے گا. اس کا انتہا کیا ہوگا؟ ایک افراد تفریح جو بے روزگاری کے عالم میں، اور ریاست پاکستان، نہ کہ حکومت پاکستان، یہ عمران خان یا پیپلز پارٹی یا ان کو چھوڑ دیجیے، ریاست پاکستان داؤ پر آ جائے گا. اپنے تمام مکاتب فکر کو جو اس وقت اس مملکت کو چلا رہے ہیں
اس انداز سے اگر الگ دوری رکھا جائے اور میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر کے الگ سے بیٹھ جاؤں تو نقصانات ہوں گے اس ملک کے. یونیفائڈ اپروچ کی ضرورت ہے, تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھے مل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, صوبوں اور وفاق کو ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ, آپ کا جو ایکسپرٹیز کا ایریا ہے اس حوالے سے ہی میں ایک اسپیسیفک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گڈ گورننس کی اہمیت مجھ سے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہوگا ہم سب لوگوں میں. گڈ گورننس کو اچیو کرنے کے لیے ان 2 سالوں کے عرصے میں سب سے بڑی کیا رکاوٹ نظر آئی ہے آپ کو, اگر آپ ناظرین کو آگاہ کرنا چاہیں تو؟ شکریہ رضا صاحب. میں اس کا اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں ہلکا سا ذرا کرونا پہ بات کرنا چاہوں گی 30 سیکنڈ, اور پھر میں گڈ گورننس پہ آؤں گی. دیکھیں جو, اور یہ بلکہ آپ کے سوال سے جڑا ہوا ہے, دیکھیں گڈ گورننس یا گورننس کا فیلئر دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں نا. تھوڑا شور بہت زیادہ ہے جی, شاید جی آپ کی آواز واضح ہے ہمارے پاس, بالکل واضح ہے جی. اچھا یہاں پہ اس طرف بہت شور آ رہا ہے. اینی ویز سو ایکچولی عائشہ صاحبہ کے بھی میں پوری باتیں نہیں سن پائی, لیکن میں جو سمجھ پائی ہوں اس کا ذرا بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں گڈ گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ نہیں بیسٹ گورننس نہیں, پرفیکٹ گورننس نہیں, کہ ملک ایک طریقے سے آپ کا آگے چلے. اب میں اگر ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دوں, کیونکہ کرونا میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. کرونا سے پہلے, کرونا کے دوران آئی پی پیز کا جو مافیا, یا جو آئی پی پیز ہمارے بجلی کے جو غلط قسم کے کانٹریکٹ تھے وہاں پہ جو الیجڈلی غبن یا چوری ہوئی ہے, پیٹرول کی جو آج کل غائب ہو رہا ہے. اچھا پھر یہ انہوں نے بھی بات کی اشفاق حسن صاحب نے, پھر جو ایشو آیا آٹے بحران کا, چینی بحران کا, یہ واضح ہونا چاہیے آئی تھنک سب پر کہ یہ مافیا نہ تو ایک دن میں بنا, نہ اتنے طاقتور ہوا ہے. ارب پتی ہیں تو آپ 2 سال میں تو ارب پتی نہیں بنے نا. آپ کو ٹھیک ٹھاک 40-50 سال لگا ہوگا کہ آپ پوزیشن اس ملک میں اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ آپ گورننس کو کنٹرول کرتے ہیں. ورلڈ بینک کی ایک اسٹڈی آئی تھی, اور میں نے ہر کسی کو بار بار اس سے کوٹ کیا, پاکستان میں ایسی اسٹڈی کبھی نہیں آئی جس میں یہ کلیئرلی بتایا گیا ہو کہ 6 ایلیٹ گروپس ہیں اس ملک میں, اور وہ اس ملک کی ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے جب غریب آدمی جاتا ہے جیل میں تو ایک فون کال سے آپ اس کو نہیں نکال پائیں گے. جب مالدار جاتا ہے اس کو کال کرنے سے پہلے سے وہ گھر قتل کے کیس میں بھی آ گیا ہوتا ہے, اس کی بیل سے پہلے وہ گھر میں ہوتا ہے. گڈ گورننس تبھی ٹھیک ہوگی جب ان جو کہتے ہیں نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, مافیا ود ان مافیا, کارٹیل ود ان کارٹیل, ہم ان کو ٹیکل کر پائیں گے. شروعات ہم نے کر لی ہے. پینڈیمک میں, وبا میں, صرف جو ایک کوئی اچھی چیز تو ہو نہیں سکتی, لیکن اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں ہماری کمزوریاں بہت کھلی طریقے سے نظر آ گئیں. اگر اب میں صوبوں پہ اس کا بوجھ ڈالوں کہ 18ویں ترمیم ہو گئی ہے تو صوبوں نے بیڑا غرق کر دیا, دیٹس ناٹ فیئر. لیکن اگر صوبے یہ کہیں کہ جی ہم سے نہیں ہو رہا, آپ آئیں سامنے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح انہوں نے بتایا ہمارے پیپلز پارٹی کے کولیگ نے, بالکل مل کے ہی کام ہوگا. مصیبت یہ ہے کہ اس وبا میں صرف لوگوں کو یاد آئے کہ مل کے کام کرنا ہے. اگر آپ یاد ہے جس دن ہم نے اوتھ لیا, پہلے 4-5 مہینے کمیٹیاں نہیں بن گئے. پی ایس سی پہ مسئلہ تھا کہ جی اس کا چیئرپرسن کال ہوگا. سندھ میں ابھی بھی پی ٹی آئی کا نہیں لگا چیئرپرسن پی ایس سی کا جو ہے, لیکن سینٹر میں ہم نے لگوا دیا, کمیٹیاں نہیں بنی. اچھا پھر قانون پہ قانون سینٹ پہ ڈیفیٹ ہوتا گیا. یہ ساری چیزیں ایک سگنل انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھیجتی ہیں. پاکستان کو چھوڑے, بیچاری عوام کیا کر لے گی پھنسے ہوئے مالداروں کے نیچے. انٹرنیشنل مارکیٹ کو یہ سگنل جا رہا ہے کہ جی ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے. نظم و ضبط ہم میں, پہلے سیاست میں اگر ہم آگے نہیں ہیں تو نظم و ضبط از ناٹ امپورٹنٹ فار اس. اگر آپ کو یاد ہے 2-3 بل سینٹ میں پاس ہوئے جو ضروری تھے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈیفیٹ ہو گئے. 2-3 بل سینٹ اسمبلی میں ہم نے پاس کروائے, 4-5 جو نہایت ضروری تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نمبر بڑھانے کے, وہ سینٹ میں فیل ہو گئے. تو جو گڈ گورننس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس وقت ہم ایک کرائسس میں ہے. پینڈیمک یا وبا کا تو ایک اپنا کرائسس ہے, بٹ ایک مائنڈ سیٹ کا کرائسس ہے کہ جی ہم نے اقتدار میں ہر حال میں آنا ہے. بے شک آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, لیکن آپ کو ہم نے نہیں گورن کرنے دینا. پینڈیمک آ گیا, این سی او سی میں سارے اکٹھے بیٹھتے ہوئے بات کرتے ہیں, صبح کو شام کو پتہ نہیں کیا خبریں آ جاتی ہیں, سمجھ نہیں آتی ہے. این سی او سی میں کسی کو بھی زبردستی نہیں بٹھایا گیا ہے, سب اپنی مرضی سے بیٹھے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مسابقت جو ہے وہ سیاسی مخالفت برائے مخالفت میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے معاملات ایک الگ نہج پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ یقینی طور پر ایک پازیٹیو نہج نہیں. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد.
جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, اختتامی مراحل ہیں شو کے, ہم اگر بجٹ کی ترجیحات کو دیکھیں آپ کی نگاہ سے, یعنی پی ایم ایل این کی نگاہ سے, تو کون سا میجر ایریا ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ نیگلیکٹ کر دیا ہے اور وہاں پر فوکس ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں پہلے بھی آپ بتا رہی تھی, دو تین ایریاز ہیں جس پہ میرے خیال سے ہمیں کافی سوچنا چاہیے. ریلیف کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنا چاہیے, بڑھانا چاہیے. بجٹ میں ابھی ایڈیکویٹ پروویژنز اس کے رہے مجھے نظر نہیں آ رہے. جو گروتھ نظر آنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ پینڈیمک جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ ایسا ہے کہ ابھی اس کی پیک آئی نہیں ہے, آنے کو آئے گی. اب کب آئے گی, کتنی چلے گی, کسی کو کچھ نہیں پتا. تو بجٹری ایلوکیشن ہمیں رکھنے چاہیے تھے. اور ہمیں یہ ٹائم وہ ہے کرائسس کا کہ پروونس فیڈریشن کے چکروں میں نہ پڑے, سارا ملک ایک ساتھ مل کے کھڑے ہو کے اس سے مقابلہ کرے. دوسرا, جب پینڈیمک ختم ہو جائے تو ریوائول پہ ہمیں کچھ فوکس کرنا چاہیے تھا, اور اس کے لیے ہمیں پالیسیز لانی چاہیے تھی. ہم کس طرح پی ایس ڈی پی کو چینج کریں گے, پی ایس ڈی پی کو انکریز کرنا. گورنمنٹ کے پاس میجر ٹول جو ہے مانیٹری پالیسی کا وہ ہوتا ہے پی ایس ڈی پی, اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ٹیکسیشن اسٹرکچر, اور مانیٹری پالیسی میں آپ کے پاس ایک ہوتا ہے پالیسی ریٹ. ان سب کے بارے میں ایک اس کمپریہنسو پیکج بنانا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو زراعت موقع ملے اور روزگار کے موقع ملے. اور سب ایمفیسس ہونا چاہیے آن ایگریکلچر, ایمفیسس ہونا چاہیے بیکاز فوڈ سیکیورٹی ہماری بہت بڑا ایشو ہو گیا. ہم اس کا احساس نہیں کر رہے کہ لوکسٹ ہمارا سیکنڈ بڑا اٹیک ہو رہا ہے کورونا کے بعد. اور اس کے لیے بھی اویئرنیس ہمیں کرنی ہے, اور اس کے لیے ایلوکیشن کرنا, اور تجاویز. اب ہمیں وہ بھی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی کہ ہم کیسے ہینڈل کریں گے, کیسے پاکستان کو فوڈ انسیکیور ہونے سے ہم بچائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال سے اس وقت دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی تو بجٹ پاس نہیں ہوا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ان چیزوں پہ فوکس کرے اور تھوڑا اس کو انہانسمنٹ لائے. ہم ترامیم کو اپنے طور پہ لائیں گے, ہماری ترامیم کو اچھی طرح اس کو ایکسیپٹ کر لیں. صرف یہ نہ کہیں کہ یہ اپوزیشن کے ترامیم ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس بجٹ کو اس حالات کی طرف ٹلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آیت اللہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آیت اللہ درانی صاحب, بجٹ کے حوالے سے کچھ مطالبات زر اور کٹوتی کی تحریکیں کی تیاری ہے آپ لوگوں کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے نیشنل اسمبلی میں؟ دیکھیے, سب جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں فائنانس کے, پیپلز پارٹی کے مختلف کمیٹیاں ہیں, ان میں سے تو ظاہر کو تیاری کر رہے ہیں, اور وہ اپنے کٹوتی کے بل پیش کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بجٹ سب کے ساتھ اس ایسی صورتحال میں جب آپ کے بحرانی کیفیت تھا, سب مل بیٹھ کر کے بنا کر کے پیش کرتے, تو نہ اپوزیشن کو تنقید ہوتا, نہ گورنمنٹ کو پریشانی ہوتی, بلکہ یہ ان حالات میں تو سب کو مل بیٹھ کر کے کرنا چاہیے تھا. اس میں شک و شبے کی بات بھی نہیں تھی کہ اپوزیشن نے ساتھ بھی دینا تھا اس کا. ظاہر ہے کہ ایک وبائی کیفیت ہے, ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے پوری دنیا کی طرف سے, کہ کس طرح ہم اپنے حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح اس مئی سال بھر کے لیے ہم کس طرح چل سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ پھیلاؤ ہو جائے وبا کی صورت میں تو کیا حالت ہوگی. اگر ہندوستان کے ساتھ جنگی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو اس کے ہمارے ساتھ پوزیشن کیا ہونی چاہیے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے تھا. اس بجٹ کے حوالے سے کیا قرضے مزید لے کر کے ہم مزید اپنے کو شکنجے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے جب ہمارے دور میں بجلی کے متعلق بحرانی کیفیت تھی, اب تو ہزاروں میں آ گیا. ہمارے پاس تو 450 کا بل تھا, ابھی کتنے ہزاروں روپے 2,000 بلین کا ارب کا آ گیا. کیوں آیا؟ یہ تو ایسی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بھی کم ہے, پھر ایسی بحرانی کیفیت کیوں آیا کہ اتنا پیسہ کیوں ہائی پوزیشن پہ چلا گیا. یہ تمام چیزیں اگر آپ حقیقت پسندی کے ساتھ ملک کو دیکھیں تو گورنمنٹ نے اپنے آپ کو, حکومت عمران کی حکومت نے اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کیا کہ جس انداز میں اس کو سیاسی طور پر پیش کیا گیا تھا. اب وہ پیش خیمہ کیا ہوگا اس ملک کے لیے, بحران کیا نکلے گا آگے جا کر کے, ابھی تک ہم نہیں بتا سکتے. البتہ یہ کہ اللہ معاف کرے کہ وبائی امراض اور سیاسی وبائی امراض جو اس ملک کو لپیٹ میں لے لیں گے تو کیا بنے گا اس کا سیاسی معاشی وبا جو پھیل جائے گی, وہ اس کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ صاحبہ, اختتامی مراحل ہیں, کنفرنٹیشن کی پالیسی سے نکل کر کنسنسس کی پالیسی کی طرف جانے کی ترجیحات ہیں کچھ آپ کی حکومت کی, یا فی الحال ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے؟ دیکھیں,
रज़ा साहब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। मुझे पता है आयशा साहिबा ने भी थोड़ी सी इस पे बात की। देखिए, कॉन्फ्रंटेशन जब तक रहेगी तो हालात एटलीस्ट सियासतदानों के अच्छे नहीं रहेंगे। एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे को गाली देना, गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, मुसीबत ये है। और ये मैं सियासत से पहले भी ये कहती थी, सियासत से बाद भी ये कह रही हूँ, इसी मुल्क में बली पड़ी हूँ कि जब तक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में रहेगी ये कॉन्फ्रंटेशन चलेगी, क्योंकि जब तक इक़्तिदार ख़ानदानों को होगा और टेक्नोक्रेट्स का नहीं होगा, पढ़े लिखे लोगों को नहीं होगा, आयशा गौस पाशा जैसे लोगों को नहीं होगा जो फ्रंट रो में होने चाहिए। आयशा मेरी कॉलीग है, बेशक दूसरी पार्टी से हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी में, ठीक है। मैं शायद उनसे बहुत चीज़ों पर डिसएग्री करूँ, तर्ज हुकूमत पे करूँ, तर्ज इकोनॉमी पे करूँ, बजट के ख्यालात पे करूँ, लेकिन ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि जो उनकी सोच सही है, प्रो पाकिस्तानी है। मुसीबत यह है कि जब हम ख़ानदानों की ग़ुलामी में आ जाते हैं, वो जो फ्रंट बेंचेस में बैठे हुए हैं, रिलेटिव सेकंड रो में भी उनके सेकंड रिलेटिव, तो आपकी कॉन्फ्रंटेशन चल रही, क्योंकि ये इक़्तिदार की जंग है, ये पाकिस्तान की बका की जंग नहीं है। तो इसमें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दरवाजे खुले जो आते हैं। देखिए, मैं तो ये आई थिंक 85 दफ़ा कह चुकी हूँ पिछले 2 सालों में कि काइंडली एक शैडो मिनिस्टर बनाए, एक शैडो कैबिनेट बनाए, शैडो चांसलर बनाए, कोई तो आप इंफॉर्मेशन दे ना, कुछ तो हो ना। बिल्कुल ठीक है। दामन अपनी गुंजाइश खत्म हो रही है। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया, कीमती वक्त दिया हमारे नाजरीन के लिए। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, बल्कि इस इख्तलाफ का भी बराबर का इसमें हिस्सा होता है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि ये पार्लियामेंट उनके लिए क्या कुछ करने का इरादा, अज़्म और तरीका इख्तियार करती है। कोविड की जो सूरत हाल है वो अभी तक मखदूश है। एहतियात जारी रखना हम सब के लिए लाजिम है, क्योंकि कोरोना की वबा से एहतियात के अलावा फ़िलहाल कोई चीज़ हमें नहीं बचा सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान की।